शजरतिन, मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूँ जो एक पेड़ के नीचे आराम करता है। सुम्मा राह फतर कहा, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। मेरे अजीजों, इस उम्मत की जिल्लत और रुसवाई की एक बहुत बड़ी वजह इस उम्मत की खवातीन का बिगाड़ भी है, इस उम्मत की औरतों का बिगाड़ भी है। वो इस उम्मत की वो औरतें जिन्होंने इमाम बुखारी को जन्म दिया, जिन्होंने इमाम मुस्लिम को जन्म दिया, जिन्होंने इमाम इब्न तैमिया को जन्म दिया, जिन्होंने इस उम्मत के बड़े बड़े फकीह और मुहद्दिसीन को जन्म दिया। ये औरत जब दीनदार थी, ये नबियों की माँ थी। ये औरत जब दीनदार थी, ये रसूलों की माँ थी। ये औरत जब दीनदार थी, ये उलमा की माँ थी, मुहद्दिसीन की माँ थी। और आज जब ये औरत अपने रास्ते से भटक गई, आज हमारे सामने डाटा आ रहा है, हमारे सामने रिपोर्ट आ रही है, एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां, और सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, अब सेमी मेट्रो से बहुत शानदार मस्जिद में गया, वहां मैंने देखा औरतों का इंतजाम नहीं है। जुमा का खुतबा मैंने दिया, वहाँ माशाअल्लाह जो दो चार सरमाएदार लोग थे, उनके सामने मैंने बात रखी कि आपके इलाके में इतनी बड़ी मस्जिद है, जुमा का खुतबा होता है, औरतों का अरेंजमेंट होना चाहिए। आइंदा साल जब मैं वहां गया, अल्लाह का शुक्र है उन लोगों ने मेरी बात को माना और वहां औरतों का अरेंजमेंट किया। हर मस्जिद में औरतों का अरेंजमेंट हो और जुमा की नमाज में आपकी औरतें जाएं और यकीन करें, साल के 48 जुमा के खुतबे अगर आपकी औरतें सुन लेंगी, दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको हासिल होगा, दीन का इल्म हासिल होगा। आज बहुत सारी औरतें दीन से दूर है मेरे भाई, और खास तौर से हमारा वो तबका जो मदरसों से पढ़ा लिखा नहीं है, जो स्कूलों और कॉलेजों से पढ़ा लिखा है, जो उलमा से दूर है, जो दीन से दूर है, उस तबके में इस तरीके के वाक़यात ज्यादा हो रहे हैं। वहाँ लड़कियां और लड़के मुर्तद हो रहे हैं और इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। मेरे अजीजों, अपने घर की औरतों की तरबियत करो, अपने घर में पर्दे का माहौल पैदा करो, अपने घर में महरम गैर महरम का फर्क पैदा करो। आज हम देखते हैं मुसलमान का घर है, गांव का कोई लड़का आता है और आपकी जवान बहन है, आपकी जवान बेटी है, और आकर के आपकी जवान बेटी और बहन से वो बातें करने लगता है और आपको कोई एतराज नहीं। क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? मैं कहता हूं, अगर आपकी लड़की इस दौर की सबसे बड़ी वली है, सबसे अल्लाह की नेक बंदी है, और आने वाला नौजवान इस दौर का सबसे बड़ा मुत्तकी इंसान है, सबसे बड़ा आलिम दीन है, सबसे बड़ा मुकर्रिर है, तब भी आपको इस बात की परमिशन नहीं है कि आपकी जवान बेटी उसके सामने बेपर्दा जाए। इजाजत नहीं है इस्लाम में। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला युकना फी रासिहादिकुम बिबिखियतिन मिनल हदीद, किसी के सर में लोहे की सुई को चुभोया जाए, ये उतनी खतरनाक बात नहीं है जितनी खतरनाक बात ये है किसी गैर महरम औरत को टच करे, किसी गैर महरम औरत को टच करे, ये इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यखलुन रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसारिसुहुम शैतान, जब दो मर्द और औरत अकेले में मिलते हैं तो तीसरा शैतान होता है। जब औरत और मर्द आपस में बात करेंगे तो शैतान की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। और नौजवानों सुन लो, इंस्टाग्राम पर भी शैतान मौजूद है, व्हाट्सएप पर भी शैतान मौजूद है, फेसबुक पर भी शैतान मौजूद है। ये शैतान पहले चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए ताल्लुक पैदा करता है और फिर ज़िना तक पहुंचाता है। आज इस उम्मत के मर्दों और औरतों को ये दर्श देने की जरूरत है। इस्लाम आज़ादी का मजहब है और मैं इसीलिए अक्सर कहता हूँ, ज़िनाकारी को रोकना है तो निकाह को रोक दो। आज इस उम्मत में जिस तेजी से ज़िना का ग्राफ बढ़ रहा है, बदकारी का ग्राफ बढ़ रहा है, वो लम्हे फिक्रिया है, वो बहुत ही चिंताजनक है, वो बहुत टेंशन की बात है। उम्मत का एक बड़ा नौजवानों का तबका, लड़के और लड़कियों का तबका ज़िनाकारी की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसके बहुत सारे उसकी वजूहात हैं, उसमें से बड़ी वजह शादियों में ये रस्म और रिवाज के लंबे चौड़े बखेड़े हैं। ये जहेज की डिमांड है, ये बारात की रस्म है, ये हल्दी की रस्म है, ये मंगनी की रस्म है। इन रस्मों को अपने पैरों के नीचे कुचल दो और अपने घर की औरतों को अगर दीनदार बनाना है, दीनदार लड़कों से शादी करो अपने लड़कियों की, और दीनदार लड़कियों को बहू बना के लाओ। मेरे अजीजों, अल्लाह के
پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا پاک ہے، اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ یہ مت دیکھو کتنا پیسے والا ہے، کتنا اسٹیٹس ہے، اگر اچھا کھانے کمانے والا ہے، دیندار ہے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا، آپ کی بیٹی کا حق ادا کرے گا۔ نبی نے فرمایا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ اور فساد۔ تو عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے میرے بھائی، اور یاد رکھو اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو جلسوں اور پروگراموں میں آتی ہیں اور بن سمر کر کے آتی ہیں، میک اپ کر کے آتی ہیں، زیورات سے لٹ پٹ کر کے آتی ہیں، بڑے ادب سے ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے جلسے میں آتی ہیں تو آپ کا نہ آنا بہتر ہے، آپ کے جلسوں میں نہ آنا بہتر ہے۔ ارے میرا دین تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کے جاتی ہے، نبی نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ خوشبو لگا کر، ایسی خوشبو جو غیر مردوں کے نتھنوں تک پہنچے، ایسی خوشبو لگا کر کے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے کی پرمیشن نہیں ہے، تو جلسے اور پروگرام میں آنے کی پرمیشن کیسے ہو جائے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں تم جب گھر سے نکلا کرو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو، بناؤ سنوار کر کے اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنا کر کے، آکرشک بنا کر کے نہ نکلا کرو۔ اگر عورت گھر سے نکلے پردے میں نکلے، سادہ لباس میں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سمجھاؤ۔ میں بعض جگہ گھروں میں گیا مہمان کے طور پہ، عالم کے لوگ عزت تو کرتے ہی الحمدللہ اکثر جگہوں پر، اب اس گھر کے بچے بھی آگے مسافہ کر رہے ہیں۔ 5 سال کی 6 سال کی بچی آتی ہے، لڑکے نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لڑکی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ لڑکی نے کہا میرے ابا نے منع کیا ہے کہ لڑکیوں کو آدمی لوگوں سے مسافہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 6 سال کی بچی کو یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ باپ نے دی۔ مہاراشٹر میں ایک علاقہ ہے شولاپور، ایک جگہ پر میں گیا، وہاں 5 سال کا بچہ دادا کے ساتھ رات میں سوتا ہے اور دادا سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ دادا کی سورہ ملک کی تلاوت سن کر کے، سورہ ملک تقریباً 3 صفحے کی سورت ہے اور بڑے بڑے مردوں کو یاد نہیں ہوگی، 5 سال کے بچے نے دادا سے سن کے یاد کیا۔ اور ابھی لیٹسٹ نیوز ہے 2 مہینہ پہلے، ممبئی کا ایک علاقہ ممبرا ہے، وہاں پر ایک 6 سال کے بچے نے قرآن پورا کا پورا حفظ کر لیا اور صرف 6 مہینے میں اس نے پورا قرآن یاد کر دیا۔ میرے عزیزوں، یہ تمام چیزیں تربیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں موبائل پر کیا دیکھا جاتا ہے؟ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ماں کیسی ہے؟ باپ کیسا ہے؟ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر عورتوں کو سنوارنا ہے، اگر نوجوانوں کو سنوارنا ہے، اگر نئی نسل کو بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے دور ہو گئے ہم۔ آج موبائل 1 منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ موبائل 10 منٹ کے لیے میسج، ابھی میں نیپال گیا، نیٹ ورک آنا بند ہو گیا، پریشان، پتہ نہیں کس کا کال آ رہا ہے۔ ہم موبائل کے بغیر 10 منٹ نہیں رہ سکتے۔ میرے عزیزوں، موبائل کے بغیر آپ 10 منٹ نہیں رہ سکتے۔ لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ سیمانچل کے لوگوں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر جلسے میں آپ نے عبد الغفار رفیع کو سنا، شیخ جزیر صاحب کو سنا، شیخ امام صاحب کو سنا، آپ نے قرآن کو آخری بار کب تلاوت آپ نے کی؟ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ آج یہ امت قرآن سے دور ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دے گا اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے ہماری اور آپ کی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھتی نہیں تھی، قرآن پر غور نہیں کرتی۔
آج الحمدللہ بنگلہ زبان میں قرآن کا انواد موجود ہے، ہندی اور انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے۔ قرآن کو پڑھو میرے بھائیو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ھذا بلاغ للناس، قرآن مانوتا کے نام ہمارا پیغام ہے۔ ہر جلسے میں اپنے گاؤں کے کچھ غیر مسلموں کو بھی دعوت ہے، اور معاف کیجئے یہ جو وید کے منتر آپ سناتے ہیں، یہ گیتا کے جو شلوک اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سناتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بلائیے اور ان کو قرآن سنائیے، ان کو قرآن کی بھیٹ دیجیے، ان کو پویتر قرآن کی ہندی کی کاپی دیجیے۔ اور آپ 2-4 بار ایسا کیجیے میرے بھائیوں۔ میں نے بہت سارے ایسے غیر مسلموں کو دیکھا ہے جو اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے، لیکن کسی کی ایک تبلیغ سے، ایک بہت بڑے عالم ہماری جماعت اہل حدیث کے ہیں مولانا عبداللہ جولم عمری مدنی، نام سنا ہوگا آپ نے، یہ نیپال کے رہنے والے ہیں اور یہ بہت دور تمل ناڈو میں پڑھاتے ہیں، جامعہ دارالسلام عمر آباد میں حدیث کے استاد۔ ایک مرتبہ بنارس آئے، میں بھی ملنے گیا، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ اتنے بڑے وقتہ ہیں، خطیب ہیں، آپ اپنے شہر کے غیر مسلموں کو کیا اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ایسا تو بھی ماحول نہیں ہے، بنارس تو بھئی دھارمک شہر ہے، وہاں ایسا ماحول نہیں ہے۔ تو مولانا عبداللہ جولم عمری مدنی کو میں نے دیکھا، ہمت دیکھیے انسان کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے علاقے کے تھانے پر جائیں۔ میرے علاقے کے تھانے پر گئے اور تھانے دار سے جا کر کے بیٹھ کر کے اس کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، اسلام کی تبلیغ کی، اور جتنے پولیس انسپکٹر اور سپاہی اس تھانے میں تھے سب کو ہندی کا قرآن، اور کسی نے ان کا کوئی اپمان نہیں کیا، کسی نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بڑے ادب کے ساتھ ان لوگوں نے مولانا کی بات کو سنا اور قرآن کو لے لیا۔ اب بعد میں قرآن کو پڑھانے پڑا، یہ وہ جانے اللہ جانے۔ اتنا کام تو ہم کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ آپ کے آس پاس کے گاؤں میں بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ اتنا تو کر دیں زندگی میں، ان کو قرآن ایک مرتبہ آپ دے دیں، قیامت میں اللہ پوچھے گا۔ تو بھارت میں رہتا تھا 80 کروڑ لوگ قرآن سے دور تھے، 80 کروڑ لوگ توحید سے دور تھے، 1 ارب کے قریب لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، پیڑ پودوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان کے بیچ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، تو نے کبھی رب کا قرآن ان کو سنایا، تو نے کبھی توحید کا درس ان کو دیا۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی نے تو پتھر کھائے اس اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے، ہمارے نبی نے گالیاں سنی ہیں اس اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے۔ اگر 2-4 پتھر ہمیں بھی کھانے پڑ جائیں، 2-4 گالیاں ہمیں بھی سننی پڑ جائیں، تو پیچھے مت رہنا، اللہ کی توحید کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری ذلت و رسوائی۔ ہمارے مولانا شمیم اختر فیضی صاحب آ چکے ہیں، 1-2 پوائنٹ بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں ابھی سفر سے آیا ہوں، پھر کہیں نکلنا ہے۔ میں موضوع کیا ہے؟ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب، مسلمان کیوں ذلیل ہیں، 1-2 وجہ اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مسلمان اس لیے بھی ذلیل ہے کہ آج بہت سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں، پبلک کیا کہے، جنتا کیا کہے، لوگ کیا کہیں گے، کام صحیح ہے مگر لوگوں کے ڈر سے ہم نہیں کرتے، اور کبھی ایسا ہوتا کام غلط ہے مگر لوگوں کے ڈر سے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو راضی مت کرو، اللہ کو راضی۔ یہ لوگ قبر میں آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ دنیا میں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ آپ مریں گے یا آپ کی قبر پہ مٹی دے کے ہاتھ جھاڑیں گے اور کہیں گے یا عبدالغفار اچھا آدمی تھا، بس۔ آپ اپنی تعریف سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کر دے اور لوگوں کو ناراض کر دے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر دے، کفاہ اللہ مغورۃ الناس، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر دے، اپنے مالک کو ناراض کر دے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے چکر میں نہ پڑو، اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو۔ اور آخری بات، اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، دین کا کوئی بھی کام آج ہم کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے ہمارے دین کے کاموں میں اخلاص ختم ہو رہا ہے، ریاکاری آ رہی ہے، دکھاوا آ رہا ہے۔
ہم مسجد میں بھی چندہ دیتے ہیں، مدرسے میں بھی دان دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا فوٹو اخبار میں آئے، ہماری تصویر سوشل میڈیا پر آئے۔ نہیں میرے بھائی، کچھ نیکی ایسی کر کے جاؤ جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ کچھ نیکی ایسی کر کے جاؤ جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ جمعہ کے دن، کل جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے، اگر امام صاحب کو پتا ہوگا تو پہلی رکعت میں وہ پڑھائیں گے سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں پڑھائیں گے سورہ دہر۔ سورہ دہر میں اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے جنتی بندے وہ ہیں جو یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی تھینک یو، کوئی دھنیواد نہیں چاہیے، کوئی بدلہ، کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، ہمیں قیامت کے دن کا ڈر ہے، اس ڈر سے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کا ڈر پیدا کرو اور اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کرو۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم دور کر لیں، حضرت عمر کے قول پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی تھی اور آج بھی اگر اسلام کو فالو کریں گے اللہ ہمیں عزت دے گا۔ یہ داڑھی اسلام کی نشانی ہے، یہ ماتھے پر سجدے کا نشان اسلام کی نشانی ہے، یہ آپ کی عورت پر پردہ اسلام کی نشانی ہے۔ اسلام پر کبھی شرم مت کرنا، اسلام پر فخر کرنا۔ اسلام نے آپ کو عزت دی ہے اور کل بھی اسلام آپ کو عزت دے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین جے نگر کے اس پروگرام کو جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے اور اس میں اپنا کسی بھی طریقے کا تعاون کیا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، بہت بڑی تعداد میں جلسے میں ہم آئے ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جس مسجد کی تعمیر کے لیے پروگرام ہوا ہے، جلسے کے جو آرگنائزر ہیں ان کی سوچ سے بڑھ کر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو توفیق دے کہ ان کی سوچ سے بڑھ کر آپ دان دیں اور مسجد کی تعمیر جلد سے جلد ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے علماء کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہر قسم کی کدورتوں سے پاک کر دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔